अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। आज मैं अपनी महदूद अक़ल लेकर आपके सामने अपने ही बारे में बात करने आई हूँ, अपने समाज के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में, अपने दीन के बारे में, अल्लाह के कुछ वो अहकामात के बारे में जिनको शायद हम लोग अब एक तरह से बिल्कुल फरामोश कर बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता इस्लाम जो है वो बराबरी का नाम है? लेकिन अगर आप आज के दौर में देखें तो लोगों ने इस्लाम को बरादरी पर लाकर मुनहसर कर दिया है। आप देखिए तमाम तरह की जो शादियां होती हैं, सैयद हैं तो हमें सैदानी चाहिए, मुग़ल हैं तो हमें मुग़लों में शादी करेंगे, अंसारी हैं तो हमें अंसारियों में शादी करनी है, पठान है तो हमें पठानी चाहिए। लेकिन अगर आप अल्लाह की तरफ से देखें, अगर आपने दीन को पढ़ा हो या दीन के बारे में ज़रा सी नॉलेज हो, तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी बरादरी में शादियां करें। उसमें लिखा हुआ है कुफ माने बराबरी। सपोज दैट अगर आप 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आपकी बेटी है, तो आप सिर्फ बराबरी देखिए कि जहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो 80-90 हज़ार तो कम से कम वो भी कमाते हो, ताकि आपकी बेटी जो है या बेटा जो है वहाँ पर मतलब थोड़ा एक तरह से कही कि एडजस्टमेंट में आसानी हो। लेकिन लोगों ने कुफ को बरादरी का नाम दे दिया। और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ इस वे में कि मैं कर्नाटक की तरफ गई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कोई भी ज़ात बरादरी का मामला नहीं था। वहाँ पे सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान हैं, वहाँ पर कोई कास्ट को नहीं मानता। वहाँ पर बस जो शादियाँ होती हैं, मुसलमान की शादी मुसलमान से होती हैं। लेकिन आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें और तमाम जगह जहाँ पर मुसलमान पाए जाते हैं, वहाँ पर आप देखिए कि बरादरी का बहुत ज़बरदस्त चलन है। इसकी वजह से बड़े नुकसानात होते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ ताउम्र बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियाँ ही नहीं होती, क्योंकि बराबरी तो छोड़िए, बरादरी नहीं मिल पाती है और बरादरी की वजह से उन लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती। मतलब जात पात का चक्कर होता है। लड़की पढ़ लिख ली तो अपनी बरादरी में लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता, तो सारी जिंदगी लड़की कुंवारी मार देते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। और आप अजीब इत्तेफाक देखिए कि लोगों ने दीन को भी बांट दिया है। अगर आप कहीं जाते हैं, विजिट करते हैं, मसाजिद में देखिए कि जी हनफियों की मस्जिद है, ये शियाओं की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये फलाना फ़िरक़े की मस्जिद है। लेकिन कभी आपने देखा कि कोई भी मुसलमानों की मार्केट हो, जैसे हम लोग जामा मस्जिद जाते हैं, तो मैंने तो वहाँ कहीं नहीं देखा, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे चांदनी चौक हो, मुसलमानों का कोई भी महल्ला हो, चाहे लखनऊ भी मैं गई हूँ या वहाँ की मार्केट हो, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि खान साहब की मार्केट, खान साहब की दुकान, और क्या नाम है बरेलवियों की जूते की दुकान है, या शियाओं का खाने का स्टॉल है। मतलब जो फ़िरक़े हम मस्जिदों में जाकर बांट देते हैं, मस्जिदों में बाकायदा लिखा जाता है कि हनफियों की है तो ये बरेलवियों की है, तो ये कादियानियों की मस्जिद है, तो ये शियाओं की मस्जिद है, ये उनका इमाम बाड़ा है। तो यानी कि आप धर्म को, यानी कि आप दीन को बांट रहे हैं। और जब आपने ये बांटा छाटी कर ली तो फिर शिकायतें किस चीज़ की? क्योंकि दीन तो नहीं सिखाता कि आप बांटे। दीन में तो दीन इस्लाम किस चीज़ का नाम है? जोड़ने का नाम है, तोड़ का नाम नहीं है। और इन तमाम चीज़ों से दीन में खराबियां पैदा होती हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो आज शायद पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो सरवाइव कर रहा है, परेशान है। हर जगह परेशानी है। आप कहीं भी किसी भी मुल्क के हालात उठाकर देखें, वहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बंटवारा कर रहा है, वो अपने अंदर बंटवारा कर रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ जो मसाजिद होती है अल्हम्दुलिल्लाह उन पे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मस्जिद में कोई भी कम्युनिटी का बंदा चला जाता है, चाहे वो बाहर बैठा हुआ भीख मांगने वाला भिखारी हो, फ़कीर हो, दरवेश हो, वो भी जाके आराम से, जब नमाज़े वक्त होता है, जमात का वक्त होता है, तो वो भी जाके आराम से मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप यकीन करिए कि कास्टिज़म हमारे अंदर है, बहुत कूट कर है। लड़कियां मैंने खुद देखी कि ऐसी लड़कियां जो हायर क्वालिफाइड है, उनको लड़के नहीं मिल पाते, क्योंकि उनकी बरादरी में वो लड़के वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते। तो वो फिर IQ लेवल मैच नहीं होता। लड़की को ये लगता है हम तो इतने पढ़े लिखे, हमने तो PhD कर ली, हमने तो MBBS कर लिया, तो कम से कम हमारी शादियां भी इसी तरह के लड़कों से हो। लेकिन बरादरी में इतने पढ़े लिखे लड़के नहीं होते। तो दीन जो है वो बहुत आसानी का नाम है, दीन मुश्किल का नाम नहीं है। और यही वजह है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आज हमारे जो हालात
بد سے بدترین ہیں وہ شاید اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کاسٹوں میں بانٹ لیا ہے، ہم نے برادری میں بانٹ لیا، ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم تو سید ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو شیخزادے ہیں، ہم تو مغل ہیں، ہم تو سپیریئر کاسٹ ہے۔ کوئی سپیریئر نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، سب اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب لٹ پلنے ہوتے ہیں نا اعمال پر تو سب کے لٹ پلتے، کوئی سید صاحب نہیں بچیں گے وہاں پہ، جی سید صاحب ہیں تو جی ان کو کیا نام ہے ایک اسپیشل دوار سے جا کر یا اسپیشل دروازے سے جا کر ان کو انٹری دے دو۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے یہ تفرقے پیدا کر لیے، ایک طرح سے حقارت پیدا کر لی کہ ہم دوسرے لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اور شاید آپ تمام لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں تمام چیزیں انوینٹ ہے، بارود کی ایجاد مسلمانوں نے کری، پیپر کی ایجاد مسلمانوں نے کری، جغرافی کس چڑیا کا نام ہے وہ مسلمانوں نے بتایا، کیمسٹری کس کو کہتے ہیں وہ مسلمانوں نے بتایا، فزکس کیا ہوتی ہے وہ مسلمانوں نے بتایا، کیمیکل لوچا کیا ہوتا ہے وہ مسلمانوں نے بتایا۔ ایک واقعہ ہے کہ فرانس کے اوپر جرمنی لگاتار حملہ کر رہا تھا اور اس وقت خلافت عثمانیہ کی سرکار چلتی تھی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے فرانس والے۔ انہوں نے کہا کہ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو لگاتار ہے نا جرمنی بڑا پریشان کر رہا ہے، آپ ایک کام کریے، جو آپ کی سینا ہے وہ ہمیں کچھ ٹکڑی سینا کی دے دیجئے تاکہ ہم جرمنی کو مزہ چکھا دے۔ خلافت عثمانیہ اس وقت پوری دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، تو جب ان لوگوں کے بندے وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بدلے میں انہوں نے 4-5 کٹے اٹھا کر دے دیے، بورے اٹھا کر دے دیے۔ اب انہوں نے جا کے بادشاہ اس کو دے دیے، جا کے فرانس میں جا کر دے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا خلافت عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری جو یہ یونیفارم ہے یہی ایک دہشت کا نام ہے، یہی ایک دلیری کا نام ہے۔ جب آپ کی سینا خلافت عثمانیہ والی یونیفارم پہن کر ان ڈرپوکوں کے سامنے جائے گی، ان لوگوں سے لڑے گی، تو یہ لوگ جرمنی والے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جب خلافت عثمانیہ نے جو یونیفارم دی تھی، جب فرانس کے لوگوں نے اس کو پہن کر جرمنی سے ساتھ جنگ کری تھی تو جرمنی والے ڈرپوک بزدل چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اسلام اس چیز کا نام ہے، اپنے ڈگنیٹی کو پہچانیے، کھانے کا سلیقہ، پہننے کا سلیقہ، چلنے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ، پڑھنے کا سلیقہ، رہنے کا سلیقہ، عمارتیں بنانے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر سے آئیں، لیکن اب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی تمام تہذیب اور تمدن کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پرکھوں نے کیا کرا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد تھے ان کے کیا کیا کارنامے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لٹریچر لکھا گیا وہ مسلمانوں نے لکھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہندوستان کا جو ترنگا ڈیزائن کرا وہ مسلمان دوارا ہوا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھارت کی جی ڈی پی کس وقت سب سے زیادہ مضبوط تھی، 38 تھی جناب جی ڈی پی جب ہندوستان میں مغل راج کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ لیکن پھر بھی ہم یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو غفلت ہے، آج ہماری علم سے دوری، علم سب لے رہے ہیں لیکن ہمیں پہلے اپنا علم، پہلے کس کو کہتے ہیں کہ مضبوط ہو، پہلے ہم اگر گھر سے مضبوط ہوتے تو باہر بھی جا کر مضبوط ہوتے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا اتہاس کیا ہے، کہ بارود کس نے بنایا، پیپر کس نے بنایا، ہسٹری کی انوینشن کس نے کری، جغرافی کو مطلب ایک طرح سے سرکولیٹ کرنے والے جغرافی مسلمانوں کے دوارا آئی۔ آپ یہ دیکھیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اردو تو ہے ہی مسلمانوں کی زبان، تو تمام جتنے بھی اعلیٰ درجے کے سبجیکٹ ہیں اس کو بنانے والے، اس پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ اور یقین نہیں ہوتا کبھی قرآن شریف کو تفصیل سے پڑھ کر دیکھے گا، آپ دیکھیں کہ قرآن شریف خود ایک مکمل سائنس بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جو سر ہوتا ہے نا، ہماری جو کھوپڑی ہوتی، کھوپڑی جو دن بھر کھڑی رہتی ہے، لیکن جب ہم پرٹیکولر وقت میں نماز پڑھتے، جب ہم سجدے میں جاتے ایسے سر کرتے ہیں تو ہماری باڈی کا جو بلڈ ہے وہ ہمارے دماغ میں جاتا ہے، تو اس سے دماغ میں جو سوکھا پن ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست یہ کہیے کہ کیمیکل لوچا ہے جو اسلام نے بتایا، یعنی نماز آپ کو اس لیے بھی پڑھوائی اللہ نے تاکہ آپ فٹ رہیں۔ ہم 5 بار نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک طرح کا یوگا ہے، اور اس کو یوگا بھی کہتے ہیں۔
وہ اللہ کی آگے حاضری بھی ہے، لیکن حاضری سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کا بھی پورا دماغ اور خیال رکھا۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، ہم مسح کرتے ہیں، مسح کرنے میں جب ہم منہ میں کلی کر لیتے ہیں، ناک پہ پانی دے لیتے ہیں، منہ دھو لیتے ہیں، اس کے بعد کونیاں دھو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مسح کرتے ہیں، ہاتھ کو ہم ایسے نہیں کہ ایسے گدی پہ ایسے کر کے ٹچ کرتے ہیں، مطلب ادھر سے گدی کو پریس کرتے ہیں، ادھر سے کرتے ہیں، کبھی کر کے دیکھیے گا کس قدر سکون ملتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایسی نس ہوتی ہے یہاں پر جو ہمیں بہت زیادہ مسح کے نام پہ ہمیں آرام دیتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بے شک لگتی ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں فائدے مند ہیں۔ لوگ اپنے تہذیب کو بھول بیٹھے، لوگ اپنے کلچر کو بھول بیٹھے، لوگ اسلام کو بھول بیٹھے، ایک دوسرے کے پیچھے چاقو لے کے بھاگ رہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں، نان مسلم بھی ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا خوبصورت ترین دھرم جو ہے وہ اسلام ہے، دنیا کا خوبصورت ترین جو صبر اور شکر ہے وہ اسلام میں آیا، دنیا کا خوبصورت ترین مذہب جو ہے وہ ساری سادگی، تو اچھا جینا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، وہ سارا اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن اس کو ماننے والے جو ہیں اس وقت، جو اس کے ماننے والے وہ بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسے بھی گھر دیکھے کہ جہاں بھائی بھائی کا دشمن ہے، اگر بھائی کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی اس کا سارا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، یتیموں کو کچھ دیتے نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہنوں کی کیا نام ہے، اسلام میں بہنوں کا حصہ دیا گیا، لیکن یہ جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، میں تو نہیں دیکھا، کہ میں تو بہت ریئر کیس میں دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے، ورثے میں سے حصہ دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہنوں کا حصہ رکھا۔ وہ بھائی لوگ اپنی جیب سے تو دے نہیں رہے کہ ان کا تو اپنا ہے نہیں، وہ تو ابا میاں جو ان بیٹیوں کے بھی باپ تھے، ان بیٹوں کے بھی باپ تھے، تو ان کا حصہ رکھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی پریشان ہونے کی یہ وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی بہنوں کے حصوں کو وہ مار لیتے ہیں، وہ نہیں دیتے، چند ٹکڑوں کے پیچھے وہ اپنی جو جنت ہے یا اپنا جو اعمال ہے ان کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمان غافل ہیں اور انجانے میں غافل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے جناب، اگر آپ کی سخت اور تلخ لہجے کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ آپ نے بندے کا دل دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک تم نماز پڑھ رہے ہو، میرے لیے پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو تو میرے لیے رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو تو میرے لیے دے رہے ہو، لیکن اگر تم نے کسی بندے کا بے جا دل دکھایا ہوگا تو روز محشر تمہیں وہاں پر اس بندے کو جب تک وہ معاف نہیں کر دیتا اس کو کھڑا رکھا جائے گا، جب وہ معاف کر دے گا جب ہی آپ کو اوپر جو ہے نا وہ جنت اور جہنم واجب ہوگی۔ تو لوگوں کے جو دل دکھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کرا جا رہا ہے، لوگوں کے مالوں کو مارا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کو بند کریے۔ اور اسلام سب سے زیادہ عورت کو عزت دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ عورت کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، عورت کے پیروں کے نیچے جنت، ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی ہے۔ اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اولاد ساری زندگی اپنے ماں باپ کو سر پہ بٹھا کر پھرے اور اس کے باوجود بھی وہ سوچے کہ اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو اس نے اس ایک حق کا بھی حق ادا نہیں کرا جو اس کی ماں نے اس کو پیدا کرتے وقت لیا تھا۔ تو بہت سارے حقوق باپ کے، بہت سارے حقوق ہیں۔ باپ کو کہا گیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے۔ یعنی یہ بھی کہا گیا اسلام میں کہ آپ ماں کا دل دکھاتے، ماں آپ سے ناراض ہو جاتی، بعد دفعہ وہ کیا آپ کو بد دعا بھی دے دیتی ہے کہ جا مر جا، دفع ہو جا، میرے سامنے مت آنا، تیری شکل نہیں دیکھوں گی۔ لیکن کوئی بھی ماں دل سے اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی، ایک دم سے اس کو کہتی ہے، دھتکارتی ہے، اگلے ہی لمحے اس کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے نہیں بیٹا اللہ میں تجھے زندہ رکھے، میری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ لیکن باپ کو شخصیت ہے کہ اگر آپ اپنے باپ کا دل دکھاتے ہیں تو باپ کبھی بد دعا نہیں دیتا، لیکن اگر باپ کسی کو بد دعا دیتا ہے تو خدا کی قسم وہ برباد ہو جاتی ہے اولاد۔ جس کے گھر میں باپ کی عزت نہیں ہوتی، جن کے گھر میں باپ کو ویلیو نہیں دی جاتی، جو اولاد باپ کی ناخلف ہوتی ہے، باپ کا کہنا نہیں مانتی، وہ نسلیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری بربادی کو دیکھتی ہیں اور اسی جہان میں دیکھتی ہیں۔ تو اسلام جو عزت کرنا سکھاتا ہے، اسلام جو ایک طرح کے، اسلام میں پورے کرائٹیریا ہیں کہ بہن کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، چچا کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی کے اتنے حق دیے گئے کہ یہ کہہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مجھے تو یہ لگتا تھا کہ خاندانی کا جو ترکہ ہے، وہ جو ورثہ ہے، جو جائیداد میں حصہ ہے، وہ شاید پڑوسی کو زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ دین نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق رکھے کہ
جس کا پڑوسی خوش نہیں رہا, جس نے اپنے پڑوسی کو پریشان رکھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوچھے گا. اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی اچھا کھانا بنا رہے ہو تو پڑوس میں دو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس کے حالات اچھے نہ ہوں, وہ جو آپ اچھے اچھے کھانے اچھے اچھے لوازمات بنا رہے ہیں وہ پڑوسی کے گھر نہ ہو, پڑوسی نہ کھا پا رہا ہو, تو اس کی جو اسٹال انگیز خوشبو ہوتی ہیں جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر آپ کے پڑوسی تک جا رہی ہے اور اس کو وہ بھوکا ہے یا اس کو وہ چیز حاجت ہے, تو وہاں پر آپ گناہ گار ہیں, کیونکہ آپ نے اچھا کھانا بنایا لیکن اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھا. تو یہ بہت چھوٹی بیسک چیزیں ہیں جو اسلام میں لوگوں کو دی ہیں, اور بہت زیادہ اس میں کیا نام ہے بہت زیادہ فیسلٹی رکھی ہے. کوئی بیچارے آ گئے ہیں, کوئی خیر اللہ صاحب آ گئے ہیں, وہ بیچارے نئے گیانی ہیں, دین پڑھا رہے ہیں مجھے کہ عورتوں کا لائیو آنا منع ہے, تو میاں آپ کو کیا فتویٰ لگا کے آپ کو فتویٰ دیا کہ آپ فیس بک یوز کریں. تو یہ مسلمان یہ ہیں, یہ مسلمان کچھ نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان چیزوں کی تلاش رہتی ہے کہ جہاں پر کوئی مسلمان اچھا کام کر رہا ہو وہاں پر ٹانگ کھینچی جائے. تو یہ وجہ ہے کہ آج ہم جو ہیں بہت زیادہ پچھڑے میں, اپنی لکیر یہ بڑھاتے نہیں ہیں لیکن دوسرے کی لکیر مٹانے میں یہ اہم رول ادا کرتے ہیں. اپنا ان کو کچھ نہیں پتا. ارے بڑے میاں تم کیا کر رہے ہو فیس بک پر, کیوں فیس بک چلا رہے ہو, کیا اللہ نے کہا کہ تم فیس بک چلاؤ یا کسی عورت کو آ کر دیکھو. فالتو میں آ گئے بیچارے, تمیز الدین بن کر آ گئے. تو میاں تمیز الدین جاؤ, لائیو چھوڑو, فیس بک کو اپنا بند کرو اور اپنے گھر کو جاؤ. تو یہ حال ہے ہمارا کہ یہ لوگ جو ہیں, اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ پکے اسلام کے دشمن ہیں, پکے انسانیت کے دشمن ہیں. بس ان لوگوں کو بس یہی رہتا ہے کہ دین کے خلاف کیا کام کریں, ان کی ہمتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حق نہیں دیتے. انہی کے گھروں میں ماں بیٹیاں پریشان ملیں گی, انہی کے گھر میں باپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ زبردست طریقے سے غلط سلوک ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے سوشل میڈیا چلائیں گے, رات کو چھپ کر غلط چیزیں دیکھیں گے اور دوسروں کو یہ فتویٰ دینے آ جائیں گے. تو یہ بہت چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی, اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم نوٹس کریں گے تو ہمیں بہت امید ہے اور ہم اس میں پر اطمینان بھی ہیں کہ ہم بہت جلدی ترقی کریں گے. اور یہ بہت چھوٹی چیزیں جن کو ہم دور کر کے, برادری کو دور کر کے برابری کو وہ دیں گے. اسلام جوڑنے کا نام ہے, ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام جوڑنے کا نام ہے, اسلام توڑنے کا نام نہیں ہے. مسجد سب کے لیے ایک سی ہے, مسجدوں میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر پہ نام نہیں لکھا ہوا ہوتا. اللہ کا گھر ہے تو سب کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کوئی بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے, کچھ بھی وہاں سے جا کر فیض یاب ہو سکتا ہے. تو وہاں پر خدارہ مت لکھیں کہ بریلیوں کی مسجد ہے, دیوبندیوں کی مسجد ہے, اہل حدیث کی مسجد ہے, قادیانیوں کی مسجد ہے, قادریوں کی مسجد ہے, شیعوں کی مسجد ہے. بس یہ لکھیں کہ مسجد ہے اور مسجد ہر ایک کے لیے کھلی رہنی چاہیے. شکریہ. اللہ حافظ.